अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के मामले पर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। ये तवक्को पहले ही थी कि अपोजिशन लीडर के ओहदे पर फड्डा पड़ेगा, तो अब फड्डा पड़ चुका है। दो अपोजिशन लीडर के जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ चुके हैं। हुसैन इलाही मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असेंबली, उन्होंने भी दरखास्त दे दी है 3 मेंबरान के दस्तखतों के साथ, और उनके 3 तो काफ लीग के हैं, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जीडीए भी हमारे साथ है। हालांकि जीडीए का अलग मामला रहा है कि जीडीए के गौस बख्श महर जो है वो खुद अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार थे और उन्होंने दस्तखतें भी कराई हैं कुछ मेंबरान से। कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम भी किया था, व्लॉग भी किया था, और उसमें गौस बख्श महर को कोड करके बताया था कि उन्होंने अपने हमारे जो ज्वाइंट दोस्त हैं उनको ये बताया है कि वो दस्तखतें ले रहे हैं मेंबरान से हिमायत के लिए कि अपोजिशन लीडर उनको बनाया जाए। और जनवन जो है अपोजिशन लीडर या ज़ाहिर है काफ लीग से बन सकता है या बन सकता है जीडीए से, क्योंकि जो मुनर्रिफ अरकान है या जो नाराज अरकान है पीटीआई के, उनका मामला इस वक्त लटका हुआ है, पेंडिंग में है मामला। वो इसलिए है क्योंकि उनके खिलाफ दरखास्तें हर तरफ जा चुकी हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें, केस चल रहा है पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान का कि इनको नाअहल करार दिया जाए, इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और ये पीटीआई का प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते। अब उनके लिए मसला तो पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद राजा रियाज जो हैं वो भी उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। और राजा रियाज मुनर्रिफ मेंबर हैं या नाराज मेंबर हैं, जो भी कहें, पीटीआई इनको मुनर्रिफ अरकान में शामिल करती है और उसूली तौर पर ये नाराज अरकान में शामिल होने चाहिए। तो राजा रियाज ने 13 अपने जो साथी हैं 13 अरकान के दस्तखतों के साथ उन्होंने भी दरखास्त दे दी है। दरखास्त दी जाती है स्पीकर कौमी असेंबली को कि अपोजिशन लीडर तैनात किया जाए। मुझे अपोजिशन के कोई भी मेंबर दरखास्त दे सकता है कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाया जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपोजिशन में बैठे हुए लोगों की अक्सरियत उसकी हिमायत करे और उनके साथ उनको दस्तखत करके दे। ये तरीक़ेकार होता है। तो राजा रियाज ने 13 मेंबरान जो हैं उनके साथ दस्तखतों के साथ दरखास्त दे दी है स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को। और हुसैन इलाही जो हैं मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने अपने मेंबरान जो 2 हैं उनके साथ, यानी 3 मेंबरान हैं टोटल हैं काफ लीग के, वैसे तो टोटल 5 हैं। 2 मेंबरान तो हुकूमत के साथ चले गए हैं, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर बन चुके हैं और चौधरी सालिक हुसैन चौधरी, परवेज चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद, ये 2 तो चले गए हुकूमत में। बाकी काफ लीग के रह गए 3 में से एक खुद उम्मीदवार है हुसैन इलाही साहब, बाकी 2 उनके हामी हैं। और हुसैन इलाही साहब ने कल एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने क्लेम किया है कि हम जीडीए के साथ जो है राबते में हैं और जीडीए के साथ हमारे चल रहा है, मुज़ाकरात मामलात चल रहे हैं। तो वो ये तवक्को कर रहे हैं कि जीडीए उनके साथ है, वो ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जीडीए की मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जीडीए खुद एक अलग इत्तेहाद है। उनके टोटल 3 मेंबरान हैं जीडीए के। चले हुसैन इलाही साहब अगर अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो उनको अगर जीडीए भी हिमायत करे तो भी टोटल 5 मेंबरान उनको हिमायत करेंगे। तो बाकी राजा रियाज के साथ 13 मेंबरान हिमायत कर चुके हैं, उनको दस्तखत करके दे दिए हैं और उन्होंने जमा करा दिया है कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाया जाए। अब हुकूमत के लिए भी एक इम्तिहान है कि हुकूमत भी इस इम्तिहान में पड़ गई है कि भाई किसको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। एक तरफ हुसैन इलाही साहब हैं काफ लीग के, और काफ लीग के साथ परवेज इलाही के साथ जो मामलात इस वक्त नून लीग के बने हुए हैं, जिस तरह के बिगड़े हुए हैं, बने हुए नहीं है बिगड़े हुए हैं, तो आप वो समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के वजीर आज़म हो शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के साथ काफ लीग के साथ मामलात बिगड़े हुए भी हों
اور شدت کی حد تک بگڑے ہوئے ہوں کہ پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے عمران خان کے، اور حمزہ شہباز مقابلے میں تھے، تو حمزہ شہباز کو کا جو الیکشن ہے وزیر اعلیٰ کا وہ ہونے نہیں دے رہے تھے پرویز الہی صاحب۔ لڑائی جھگڑا ہوا، حملے کیے گئے ڈپٹی اسپیکر جو ہے دوست محمد مزاری پر۔ تو ایسے ماحول میں ابھی تک معاملہ لٹکا ہوا ہے پرویز الہی اور عمران خان کی وجہ سے۔ کاف لیگ کا آدھا جو دھڑا ہے پرویز الہی کا، ان کے اور عمران خان کے پی ٹی آئی کی وجہ سے حمزہ شہباز ابھی تک حلف نہیں اٹھا پا رہے یا نہیں اٹھا پائے۔ تو ایسے میں حسین الہی کو مسلم لیگ نون یعنی شہباز شریف اور باقی جماعتیں کیا اپوزیشن لیڈر کے طور پر تسلیم کریں گی؟ کیا ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے گا؟ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ایسا عہدہ ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو حکومت چاہ رہی ہوتی ہے اس کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مل جاتا ہے۔ یہ کوئی میرٹ کا حساب کتاب پارلیمنٹ میں نے کم از کم نہیں دیکھا، یہ ماضی میں بھی یہ اس طرح کا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ سینٹ میں اسحاق ڈار کا، مولانا عبدالغفور حیدری کا معاملہ آیا تھا، مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر بنے تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کلیم کر رہی تھی کہ بھئی ہماری سنگل لارجسٹ پارٹی ہے تو ہمارا جو ہے اپوزیشن لیڈر کا حق بنتا ہے، لیکن مولانا کا کلیم یہ تھا کہ بھئی ہمارا جو ایم ایم اے کا گروپ ہے متحدہ مجلس عمل کا، یہ مشرف دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ متحدہ مجلس عمل ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک ہی انتخابی نشان پر، کتاب کے نشان پر، چاہے وہ متحدہ مجلس عمل ایک اتحاد ہے سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، لیکن الیکشن ایک ہی انتخابی نشان پر لڑے ہیں، تو یہ ایم ایم اے کا ایک گروپ یعنی ایک سنگل لارجسٹ گروپ ایم ایم اے کا ہے، اور ایوان کے اکثریت ممبران جو ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں مولانا کی۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ ایوان میں موجود اکثریت ممبران کی، یعنی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اکثریت جس بھی شخص کو نامزد کرے گی، نامینیٹ کرے گی، وہ اپوزیشن لیڈر ان کا حق بنتا ہے۔ تو مولانا کا اس وقت یہ حق بنتا تھا، کیونکہ اس وقت مولانا کا جو گروپ تھا یا ایم ایم اے ایک ہی انتخابی نشان پر الیکشن لڑکے آئے تھے، تو جماعت اسلامی بھی تھی اس میں، ان کے تو 55 یا 58 ممبران تھے، پیپلز پارٹی کے 46 یا اس طرح کے تھے، 47 راؤنڈ اباؤٹ، مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے، ایک آدھا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ایم ایم اے کے زیادہ ممبران تھے پیپلز پارٹی سے، تو مولانا کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملا تھا۔ پھر سینٹ میں اسحاق ڈار اور مولانا عبدالغفور حیدری کا معاملہ آیا تھا کہ اس وقت بھی حکومت نے تھوڑا سا جگاڑ کیا تھا، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، مجھے پراپر صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی سینٹ میں بھی حکومت نے ڈنڈی ماری تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت نے۔ تو حکومت ڈنڈی مار سکتی ہے، حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے، اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا کسی عدالت میں۔ لیکن اب اس وقت حکومت اس ایک الجھن میں ہے کہ بھائی اس وقت بڑا گروپ تو پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی جو جنون اپوزیشن ہے وہ ہیں کاف لیگ اور جی ڈی اے، کاف لیگ کے 3 ممبران اور جی ڈی اے کے 3 ممبران، یہ نہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور نہ پی ٹی آئی کے ساتھ استعفے دے کر چلے گئے ہیں، یہ جنون اپوزیشن ہے۔ جو متنازع اپوزیشن جس کو کہیں وہ نہیں ہے، کم از کم یہ غیر متنازع اپوزیشن ہے، میں اس کو غیر متنازع اپوزیشن کہہ رہا ہوں، لیکن ان کے پاس تعداد کم ہے، 3 ممبران ہے ٹوٹل۔ اب جو متنازع اپوزیشن ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں، ان کا مسئلہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی متنازع ہے اور حکومت کی طرف سے، اس لیے حکومت ڈاواں ڈول ہے، تذبذب میں ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو اپوزیشن لیڈر ہم نے بنا بھی لیا، راجہ ریاض کو، مثلا راجہ ریاض نے درخواست دی ہے، پہلے تو راجہ ریاض کے ساتھ نور عالم خان کا بھی نام چلتا رہا ہے، مختلف اور بھی خواہش مند ہوں گے، لیکن راجہ ریاض کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 13 ممبران کے دستخطوں کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست جمع کرا دی ہے کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، اور 13 ارکان یعنی اپوزیشن کی اکثریت میری حمایت کر رہی ہے۔
لیکن حکومت اس تذبذب میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ سے ان پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں یا منحرفین ہیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے اور نااہل ہو جائیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر کون اپوزیشن لیڈر بنے گا؟ پھر مطلب 2 دن کے بعد بھی فیصلہ آ سکتا ہے، 4 دن کے بعد بھی فیصلہ آ سکتا ہے، کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے. تو حکومت سوچ رہی ہے کہ رسک لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. اور پھر اپوزیشن لیڈر جب انہوں نے ڈیموکریٹک گروپ نام دیا ہے، راجہ ریاض نے اپنے جو 13 ممبران ہیں ان کو نام دیا ہے ڈیموکریٹک گروپ. اب ڈیموکریٹک گروپ ہی صحیح، لیکن ٹکٹ تو پی ٹی آئی کا تھا اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑکے آئے ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کلیم کر سکتی ہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اگر مل جاتا ہے راجہ ریاض کو تو یہ فوری طور پر پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے پھر رجوع کر سکتی ہے عدالت میں، اپوزیشن لیڈر کے عہدے کو بھی چیلنج کر سکتی ہے. تو ایک متنازع قسم کا ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا، ایک متنازع اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. وزیر اعظم پر پی ٹی آئی کو پہلے ہی اعتراض ہے کہ امپورٹڈ وزیر اعظم قرار دے رہے ہیں، تو پھر اپوزیشن لیڈر اگر ان کی جماعت کا لیا جائے گا، ان کی جماعت کے راجہ ریاض کو بنایا جائے گا، تو پھر ایک نیا تنازع، نیا کٹا کھل جائے گا، نیا پنڈورا باکس کھلے گا، عدالتوں میں معاملہ جا سکتا ہے. تو حکومت بھی اس میں ابھی مشاورت کر رہی ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی اور اتحادی جو ہیں وہ آپس میں یقینی طور پر اس پر مشاورت کا ان کا بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی تو کسی صورت اپنے ممبر کو نہیں دینا چاہے گی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ. اپنے جو منحرف ممبران ہیں، پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں دے چکی ہے، اس کے ساتھ الیکشن کمیشن میں بھی ان کے خلاف درخواستیں دے چکی ہوئی ہیں. اور الیکشن کمیشن کو بھی کہا گیا ہے کہ بھائی کسی بھی پی ٹی آئی کے منحرف رکن کو اسمبلی کے فلور پر پی ٹی آئی کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور کسی ممبر کو نہ اپوزیشن لیڈر بنایا جائے اور نہ ہی کسی ممبر کو جو منحرف ممبر ہیں ان کو کسی کمیٹی کا ممبر یا کمیٹی کا چیئرمین کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا بنایا جائے. اگر وہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. اور ان کو اور سپریم کورٹ میں نااہلی کی درخواست دی ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ میں الگ کیس ہے، الیکشن کمیشن میں الگ کیس ہے. الیکشن کمیشن نے پھر قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، پی ٹی آئی کے جو ناراض ممبران ہیں جن کو منحرف ممبران کہا جا رہا ہے، ان کو بلا بھی لیا ہے 28 کو، یعنی کل 28 ہے، تو 28 اپریل کو کل بلا بھی لیا ہے. تو راجہ ریاض کا کل تک تو شاید وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بنیں گے، کیونکہ نوٹیفیکیشن کرنا ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا اسپیکر نے، یعنی یہ تعیناتی ہوتی ہے، یہ الیکشن نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر کا. جس طرح وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اپوزیشن لیڈر کا سمپل ہوتا ہے کہ بھائی درخواست ایک ممبر لکھے گا، اس کے ساتھ باقی ممبران کی، اکثریتی ممبران کی دستخطوں کے ساتھ ان کا نام، ان کا حلقہ، ان کے دستخط کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، منظوری دیں گے، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا کہ جی فلاں شخص صاحب کو، راجہ ریاض کو یا حسین الہی کو یا غوث بخش مہر کو اپوزیشن بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے مقرر کیا جاتا ہے. تو ابھی حسین الہی صاحب جو ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ ابھی سے وہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہلوانا شروع کر دیا ہے، نامزد اپوزیشن لیڈر. وہ بیان بازی جو جاری کر رہے ہیں اس میں بھی لکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں نامزد کیے گئے اپوزیشن لیڈر حسین الہی صاحب. اب یہ وہ اپوزیشن لیڈر، نامزد اپوزیشن لیڈر کراتے رہے ہیں اپنے آپ کو، یعنی وہ اپنے طور پر فیل کر رہے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بن چکا ہوا ہوں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر 2 امیدوار تو سامنے آ چکے ہیں، حسین الہی اور پی ٹی آئی کے ناراض ممبران میں سے راجہ ریاض. ہو سکتا ہے کہ جی ڈی اے کے امیدوار الگ آ جائیں، کیونکہ یہ جی ڈی اے کی اور کاف لیگ کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور کاف لیگ بھی وہ کاف لیگ جو پرویز الہی کی کاف لیگ ہو، جس میں چودھری شجاعت حسین بھی شامل نہیں ہیں. چودھری شجاعت حسین ان سے الگ ہو چکے ہیں، حکومت کے ساتھ جا چکے ہیں، اپنے بیٹے کو حکومت میں بھیج چکے ہیں، وفاقی وزیر بنا چکے ہیں،
اور سیکرٹری جنرل جو ہے پاک کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ وہ بھی نہیں ہے، تو پھر پیر پگاڑا جو جی ڈی اے کے سربراہ ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کہ پیر پگاڑا کیا کاف لیگ کی حمایت کریں گے 3 ممبران کی، یا پرویز الہی کے گروپ کی دھڑے کی حمایت کریں گے؟ یہ میرے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ ویسے تو جی ڈی اے میں 3 ممبران ہیں، تو تینوں اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کے خواہش مند ظاہر کر رہے ہیں، خبریں بھی کچھ کی چل رہی ہیں۔ سائرہ بانو کی بھی خبریں آئی تھی کہ جی سائرہ بانو کو، حالانکہ وہ پہلی دفعہ رکن قومی اسمبلی بنی ہے، حسین الہی بھی پہلی دفعہ بنے ہیں ویسے، لیکن سائرہ بانو تعلق تو سندھ سے ہے، شادی ان کی سندھ میں ہوئی ہے، اور ویسے رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے، وہ پہلی دفعہ ایم این اے بنی ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے خبریں چلوا رہی ہیں کہ جی ڈی اے اپوزیشن لیڈر کے لیے سائرہ بانو کے نام پر غور کر رہا ہے۔ یہ اپنے ظاہر ہے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، ان سے خبریں اس طرح کی چلوائی جاتی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر بنے نہ بنے، مارکیٹ میں نام تو چلتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ ابھی اپوزیشن لیڈر کون بنے گا، امکانات 3 لوگوں میں سے ہیں، راجہ ریاض بھی ان میں شامل ہیں، حسین الہی کا مجھے پتہ نہیں کیوں کم امکان لگ رہا ہے، غوث بخش مہر کا بھی شاید نہ ہو۔ امکانات زیادہ تر جو نظر آ رہے ہیں وہ راجہ ریاض کے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ متنازع ہی ہوں گے، ضرور متنازع بنیں گے۔ پی ٹی آئی ان کے خلاف عدالتوں میں جائے گی، الیکشن کمیشن میں جائے گی، سپریم کورٹ میں جائے گی، ہائی کورٹ میں جائے گی، لیکن فی الحال حکومت کے لیے بھی ابھی امتحان ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے اور کس کو اپوزیشن لیڈر جو مقرر کرتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔